बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। पार्लियामेंट में उनके मद्देमुकाबल उमर अयूब थे। नतीजा शहबाज शरीफ के हक में निकला। 7 जमातों ने उन्हें 201 वोट दिए हैं, जबकि उमर अयूब को 92 वोट मिले। तो पीर के रोज़ शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का खलम उठाएंगे। वो पाकिस्तान के 33वें वज़ीर आज़म होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के लोगों ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला, जबकि सरदार अख्तर मैंगल भी इस मामले में गैर जानिबदार रहे और उन्होंने भी किसी को वोट नहीं डाला। वो ईवान में बैठे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ईवान से बाहर निकल आए। तो एक काम तो ये हो गया कि शहबाज शरीफ का इलेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ ही पीटीआई ने एक पुराना बदला भी चुका दिया है। वो बदला क्या आपको बताएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने पहले ही रोज एक बड़ी गलती कर दी है, तो उनसे ये कहना है इमरान खान साहब की लैंग्वेज में कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो वो आवाम से कहा करते थे कि आपने घबराना नहीं। फिर एक वक्त आया कि वो खुद घबरा गए और इतने घबरा गए कि उन्होंने पे दर पे गलतियां की और उसके नतीजे में वो इक़्तिदार से महरूम हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मशवरा यही है कि उनको घबराना नहीं है, और इस बार जो है ये बात वो पाकिस्तान के अवाम से नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के अवाम उन्हें कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं। तो खास साहब अवाम से क्या करते थे, अब अवाम शहबाज शरीफ को मशवरे दे रही कि आपने घबराना नहीं है। वजह यह कि दोनों ने एक बड़ा ही मुश्किल काम अपने ज़ुम्मे ले लिया है, और ये काम है पाकिस्तान को ना सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम देना बल्कि सियासी इस्तेहकाम देना। दोनों बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसके अलावा खारजा ताल्लुकात बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक अच्छी खबर ये है कि जैसे ही शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जीता, उन्हें चीन की तरफ से मुबारकबाद आ गई है। अभी वो वज़ीर पाकिस्तान बने नहीं है, उन्होंने अपने ओहदे का खल्फ उठाना है, लेकिन चीनी सदर ने उन्हें पैगाम दे दिया और बता दिया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नई हुकूमत की क़यादत में तमाम शोबा ज़िंदगी की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान कौमी तरक्की के सफ़र में नई कामयाबियां हासिल करेगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। जिससे लगता ही हुआ कि चीन एंक्शियसली इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब लेजिटिमेट हुकूमत जो है वो आए और उनके साथ वो आगे चले, और इस खत्े में जो उनका तरक्की का एक ख्वाब सी पैक उसके ऊपर आगे बढ़े। तो सबसे पहले चीन ने मुबारकबाद दी है। तो पहले ही घंटे में ये हुकूमत लेजिटिमाइज हो गई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जीतने के बाद जो तकरीर की, उसमें अपोजिशन को उन्होंने मिसाके मईशत और मशाके मुफावत की पेशकश की है। इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। इस दौरान उमर अयूब ने भी एक तकरीर की और उनकी तकरीर के दरमियान खासी हंगामा राई हुई। खुद उन्होंने अपनी तकरीर पीटीवी पे ना दिखाने की खिलाफ एहतजाज किया, और जिसके बाद स्पीकर को ये ऑर्डर करना पड़ा कि उमर अयूब की तकरीर भी लाइव दिखाई जाए पीटीवी पर। तो उमर अयूब तकरीर में आखिर ऐसा क्या था जो कि लाइव दिखाना पड़ी। मौलाना फजलुर रहमान ने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो बड़े गुस्से में हैं, बिफरे हुए हैं, नाराज हैं, और उन्होंने इन असम्बलियों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। वो कहते हैं ये 2018 से भी बदतरीन इलेक्शन है। 2018 का रिकॉर्ड टूट चुका है। सिंध असम्बली जो है वो खरीदी गई, बलूचिस्तान असम्बली भी खरीदी गई और पैसे की बुनियाद पर हुकूमतें कायम की गई हैं। इसलिए वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठेंगे, और उनका जमहूरियत जो है वो अपना मुकदमा हार रही है, और कौम पर हुकूमत करेंगे हुक्मरान, लेकिन दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर पाएंगे। तो मौलाना आखिर ऐसा क्यों बिगड़ गए हैं, इतना क्या मामला हुआ। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको कल बता दी थी। तो आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि वो जो हुकूमत है उसके बेंचों में नहीं बैठेंगे, ना उनका कुछ साथ देंगे, और जरदारी साहब को वोट देने या उनकी हमायत करने या उनकी तरफ से इस बयान पर कि वो मौलाना को मना लेंगे। मौलाना ने खासा गुस्सा दिखाया, बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने जरदारी साहब को भी खरी खरी सुना दी है, और कहते हैं कि सब कुछ जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आप पैसे से खरीद के असम्बलियाँ चला लेंगे, लेकिन अवाम के दिलों पर हुक्मरानी नहीं कर पाएंगे। तो मुल्क में नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया गया है। 9 मार्च की सुबह 10 बजे ये इजलास होगा। इसमें सदर मुल्कत के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन की तरफ से महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को वोट देने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो अचकज़ई को वोट देना चाहते हैं, लेकिन
وہ اپنی پارٹی پالیسی کے پابند ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ محمود چکرئی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی مشکلات کم نہیں ہوئی تو لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کی رہائی یا ریلیف کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ٹیکسلا سرکل کے 3 تھانوں میں دہشت گردی کے 3 مقدمات میں نامزد کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس نے جو مراسلہ بھیجا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی تھانہ ٹیکسلا میں دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت 9 مئی 2023 کے مقدمہ نمبر 240 دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت اسی تھانے میں درج 11 مئی 2023 کو درج مقدمے میں 948 اور تھانہ صدر واہ میں دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت 10 مئی 2023 کو درج مقدمہ نمبر 744 میں نامزد ہے اور پولیس کو مطلوب ہے۔ اس طرح کی ایک الگ رپورٹ بھیجی گئی ہے راجہ بشارت کے حوالے سے، جو سابق صوبائی وزیر قانون ہے اور جی ایچ کے حملے میں ان کا بھی نام ہے۔ ان کے خلاف بھی تھانہ آرے بازار راولپنڈی میں دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت درج مقدمے میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، وہ نامزد ملزم ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ نمبر 836 ہے۔ ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے گئے اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ تو پرویز الہی تو مسلسل کئی ماہ سے جیل میں ہے، لیکن راجہ بشارت جن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آرے بازار کے ہائی پروفائل کیس میں مطلوب ہے، نامزد ملزم ہے، لیکن وہ الیکشن میں کھلے عام پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آئے اور انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے ریئیکشن دیا، احتجاج کیا، اس میں بھی وہ سوشل میڈیا پر کافی متحرک نظر آئے تھے۔ تو اب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ تمام 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں، کچھ لوگ جیلوں سے باہر ہیں، اور نہ صرف وہ جیلوں سے باہر ہیں بلکہ وہ ایوان کے اندر بھی پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یا جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے کچھ مقدمات میں ملزم ہیں اور اسمبلیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے نہیں پہنچے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اسمبلیوں میں ہے، اور جن کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں پائے وہ بدستور جو ہے وہ رادہ درگاہ ہے، وہ بھاگے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو شبلی فراز، اسلم اقبال، مراد سعید، یہ لوگ آپ کو کہیں بھی کھلے عام نظر نہیں آئیں گے۔ مراد سعید اور اسلم اقبال تو ضمانت حاصل کر چکے ہیں، اور اسلم اقبال منظر عام پر بھی آئے تھے، لیکن وہ اب بھی روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ابھی بھی بھاگے ہوئے ہیں، صرف وہ لوگ منظر عام پر ہیں جن کے لیے کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن یا جن کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلاخر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یوسف زئی گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہی لڑیں گے۔ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبر کا خلف بھی اٹھایا ہے، لیکن اب وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن دے کر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور وہ پیپل پارٹی کی طرف سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ وجہ یہ کہ قومی اسمبلی میں ان کی فتح کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، تو جب قومی اسمبلی میں سیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر آپ سینٹ کی سیٹ رکھ نہیں سکتے، اور ٹیکنیکلی ان کو سینٹ کی سیٹ چھوڑنی پڑی، لیکن اب وہ واپس سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور قومی اسمبلی میں ان کی جگہ پہ پیپل پارٹی اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن کا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ چیئرمین کے لیے 3 نام تھے، تاہم اشرف جبار اور اسلم پارٹی مفاد کی خاطر دستبردار ہو گئے ہیں اور بیرسٹر گوہر کو بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیکن وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا اور حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی سندھ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے جو انٹر پارٹی الیکشن کا مرحلہ ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ ان کے مطابق 11,000 ووٹر نے اس میں حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ تو بڑی خبر ہے، شہباز شریف دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، انہوں نے قائد ایوان کی نشست سنبھال لی ہے۔ انہوں نے 201 ووٹ ملے، ان کے مد مقابل کو 92 ووٹ ملے۔ اس دوران جو ہے پورے ایوان میں گھڑی چور اور ووٹ چور کے نعرے لگتے رہے۔ اس میں جو اہم بات تھی وہ تھی شہباز شریف تقریر کے دوران خود کو اپوزیشن لیڈر کہہ گئے، اور انہوں نے یہ بڑی غلطی کی۔ ان کو وہ ایوان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جس نے انہیں قائد ایوان منتخب کیا، لیکن وہ
یہ کہہ کر کے انہیں اپوزیشن کا لیڈر منتخب کیا ہے، یہ ایک بڑی غلطی کی جس کی اس وقت اصلاح نہیں کی گئی، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے مینشن کیا کہ آپ نے یہ غلط کہہ دیا۔ تو بہرحال قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں یہ نظر آ گیا کہ یہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا تھا اور انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم پہلی تقریر کی تھی، تو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی جس سے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی والے شامل تھے، انہوں نے عمران خان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ وہ دن ایسا تھا جب عمران خان صاحب اپوزیشن کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر جب تک وہ وزیر اعظم رہے انہوں نے اپوزیشن کو ناکو چنے چبوائے۔ تو آج ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی آج 2024 ہے، یہ 2018 کا واقعہ ہے، تقریباً 6 سال کے بعد تحریک انصاف نے اپنے وزیر اعظم کی تضحیک کا بدلہ لے لیا، اور شہباز شریف کی تقریر کے دوران وہ ہلڑ بازی کی اور وہ شور مچایا اور وہ نعرے بازی کی کہ پورا ایوان گونج اٹھا۔ تو سنی تحریک کے سنی اتحاد کونسل کے لوگ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ انہیں ان کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ تقریر تو بڑی لمبی چوڑی تھی اور اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن جو اس میں اہم بات تھی وہ تھی ایوان کے اندر ان کا اپوزیشن کی طرف محمد کا ہاتھ بڑھانا۔ ان کے جواب میں عمر ایوب نے تقریر کی جو کہ ان کے مد مقابل وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف پیش کی۔ عمر ایوب نے اپنی تقریر میں پرائم منسٹر کو ایک تو انہوں نے ان کے لیے جو لہجہ تھا وہ کوئی زیادہ اچھا لہجہ نہیں تھا، اور شہباز شریف کو تو تھوڑا کہہ کے مخاطب کرتے رہے، جبکہ اپنے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کی ایک روایت ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ نیک ہے، جو ہمارے خلاف ہے وہ بد ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ عمر ایوب نے پارلیمنٹ کے اندر کیا، جب وزیر اعظم کو بھی وہ یہ کہہ کے بلاتے رہے کہ شہباز شریف ان تمام واقعات کا ذمہ دار ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو انہوں نے ایک لمبی چارج شیٹ جو کہ عمران خان کے اقتدار سے نکالنے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے اوپر انہوں نے شدید قسم کے اعتراضات کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا، فارم 45 چھینے گئے، اور ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان وزیر اعظم کا خلف نہیں لے لیتے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مخصوص نشستیں ان کو ملنا تھی وہ نہیں ملی، ان کی جو مخصوص نشستیں اگر انہیں ملتی تو پھر ان کے ووٹ 92 نہیں ہوتے بلکہ 180 ہوتے۔ تو یہ انہوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر 180 ووٹ کے حوالے سے ایک بار پھر اپنا پرانا موقف دہرایا ہے، یعنی پی ٹی آئی کا موقف یہ کہ حالات کوٹھے سے میں ہوتا تھا گڈی میں ہی لٹنی سی، اگر میرے 180 امیدوار پورے کر دیے جاتے تو آج میں وزیر اعظم ہوتا۔ تو عمر ایوب کے بارے میں یعنی ان کی تقریر سن کر جو میرا خیال ہے، جو مجھے لگا ہے کہ ان کے اندر ابھی تک ان کے دادا کی روح ہے، اور ان کے دادا وہی ہیں پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر ایوب خان، جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے مد مقابل الیکشن لڑا، اور ان کی ذات کے اوپر انہوں نے جو کچھ کیا یہ ماضی کا ایک بڑا ہی سیاہ باب ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کس طرح دھاندلی میں ہرایا گیا تھا۔ تو عمر ایوب جو آج دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، وہ کم از کم اپنی چارپائی کے نیچے ذرا ڈانگ پھیر کے دیکھیں کہ ان کے تو پورے خاندان میں، بلکہ ان کے دادا نے یہ روایت قائم کی تھی کہ انہوں نے اپنے مد مقابل کو کس طرح یعنی شکست دی تھی۔ تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے کہ میرے دادا کے دور سے جو جب بھی دھاندلی کی گئی ہے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ اگر وہ یہ بات کرتے تو مجھے پولیٹیکل لیڈر بھی لگتے اور ایک بڑے آدمی بھی لگتے، لیکن جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی وہ بالکل ایک عامیانہ قسم کی جو جوش و جذبے سے بھرے ورکر کی گفتگو ہوتی ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے۔ تو تحریک انصاف کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ بیرسٹر گوہر ان کی نسبت کافی سوبر آدمی لگتے ہیں اور بہتر گفتگو اور بہتر انداز ہے ان کا، لیکن عمر ایوب کا جو انداز تھا پارلیمنٹ کے اندر، تقریر تو انہوں نے بڑی لمبی کی، لیکن کہا ہی جا سکتا کہ کھایا پیا کچھ نے گلاس توڑا 12 آنے، انہوں نے اپنا اور قوم کا وقت بھی ضائع کیا، اور اس پر وہ مطالبہ بھی کرتے رہے کہ میری تقریر پی ٹی وی پہ دکھائی جائے۔ بھی ایسا کیا تھا تقریر میں جو پی ٹی وی پہ دکھائی جائے، اور ایسا کیا تھا جو قوم کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا؟ کس کو نہیں پتا عمران خان صاحب جب گئے تھے اسلام آباد تو ان کی گرفتاری ہوئی؟ کس کو نہیں پتا جب عمران خان کو گرفتار کرنے پولیس گئی تو کیا ہوا؟ تو وہ ماضی کے تمام واقعات انہوں نے دہرائے اور وہ عمران خان سے اپنی لائلٹی شو کرتے رہے، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے
کہ سابق وزیر اعظم آج کسی بھی ایوان کا حصہ نہیں ہے، وہ جیل میں، وہ نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ پارٹی کے وہ صدر ہے، نہ پارٹی کے وہ چیئرمین ہے، نہ پارٹی ان کے یعنی کنٹرول میں ہے، نہ ان کی جماعت کے لوگ ان کے کنٹرول میں ہے، نہ ان کی جو کور ٹیم ہے ان کے ساتھ ہے۔ تو عمران خان کو اگر موقع ملے تو اس بات پہ غور کریں کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ایک بڑی کوشش کی کہ وہ اپنی یعنی لابنگ کرے امریکہ کے اندر، اور بڑی بڑی مہنگی لابنگ فرم ہائر کی گئیں اور لاکھوں ڈالر پہ خرچ کیے گئے، اور پچھلے 3-4 سال سے پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکی لابنگ فرموں پر بڑا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ چند ایک اراکین کانگریس کے بیانات اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امریکی حکومت نے کوئی ان کے اوپر کان نہیں دھرے، اور ایک طرف عمران خان جی کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ نے نکالا، اور دوسری طرف ان کی جو لابنگ فرم ہے مسلسل امریکہ جا کر یہ پروپیگنڈا کرتی رہیں کہ جی عمران خان کی حمایت کی جائے، اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو اس میں بھی امریکہ ان کو نکالے۔ تو عمران خان کی جو اصل غلطیاں تھی وہ عالمی محاذ پر نہ صرف پاکستان کو تنہا کرنا تھا بلکہ اپنے لیے بھی ایک بری ریپیوٹ قائم کرنا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شہباز شریف پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں تو چین فوراً مبارکباد کا پیغام بھیجتا ہے، اور عمران خان اتنی عرصے سے جیل میں ہے، دنیا کے کسی ملک کے ایک بھی سربراہ نے عمران خان کے لیے کسی بھی حکومت کو، کسی بھی طاقتور آدمی کو، کسی کو بھی نہیں کہا کہ ان کو رہا کیا جائے، یا ان کے مقدمات ختم کیا جائے، یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، وہ بھی جب سوال پوچھا جائے تو عمران خان اپنی غلطی کی بنیاد پر آج وہ نہ صرف مائنس ہو چکے ہیں بلکہ وہ جیل میں بھی ہے۔ تو ان کی جماعت ان کے جتنے مرضی سٹیکر لگا لے، جتنی بڑی تصویریں دکھا لے، تو ان کے نام پر تو اب ووٹ لیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح بھٹو صاحب کے نام پہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ساری زندگی ووٹ لیتی رہی ہے اور لیتی رہے گی، تو مجھے لگتا ہے اس طرح تحریک انصاف بھی جو اب سنی اتحاد کونسل ہو چکی ہے، یہ پتہ نہیں کب تحریک انصاف کے روپ میں واپس آئے گی۔ اگر ان کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیا گیا تو یہ جماعت بھی ہمیشہ عمران کے نام پہ ووٹ لے سکتی ہے، لیکن عمران خان نہیں ہوں گے۔ یعنی اب کہ ہم بچھڑے تو پھر شاید کبھی خوابوں میں ملے، تو یہ حال ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا۔ اور جس طرح چودھری پلورائی کے خلاف دہشت گردی کے 3 مقدمات درج ہوئے، اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بالکل کوئی بھی ان کے لیے سایہ آف ریلیف نہیں ہے اور معافی نہیں ہے۔ لیکن جو اپوزیشن کو مفاوضت کی پیشکش شہباز شریف صاحب نے کی ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو پیشکش ہے، اور اس پر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے بھی یہ پارلیمان کے اندر یقین دلایا کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ وفاق سے مل کر کام کرے گی اور پاکستان کو آگے لے کر چلے گی۔ تو لگتا یہ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہی پی ٹی آئی کا مستقبل ہے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران ریاض کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اگلے ہیرو ہو سکتے ہیں، کیونکہ انقلابیوں کی ضرورت ہے۔ تو انقلابی جو ہے وہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے، ان کو ویسے ایک اور انقلابی مل سکتا ہے، اس کا نام ہے اسد طور۔ اسد طور جو ہے وہ ہمارے صحافی بھائی ہیں اور بڑی عرصے سے وی لاگنگ کر رہے ہیں، لیکن جو یوٹیوبر اور وی لاگر ہے نا وہ مسلسل مجھے لگتا ہے کہ جو میری اپنی کنوکشن ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس بات کو کنوکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ غلط کیوں نہ ہو، وہ ایک وقت میں جا کے آپ کو حقیقت لگنے لگتی ہے، اور پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسد طور بھی کیریڈ اوے ہو گئے۔ دیکھیں صحافی کا کام ہے صحافت کرنا، انالیسس دینا، اور اگر گورنمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے جو عوام کے تحفظات ہیں یا عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرنا۔ تو بنیادی طور پر تو جو جرنلسٹ ہیں وہ عوام کی طرف سے واچ ڈاگز ہوتے ہیں، ان کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، ان کا کام ہے کہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں خود انوالو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی صحافی اگر رپورٹنگ کرنے جائے جنگ کی اور پھر خود جنگ کرنی شروع کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انقلاب کی رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو خود انقلاب کا حصہ نہیں بننا بلکہ انقلاب کی رپورٹنگ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا دوست اسد طور لگتا ہے انقلاب کی باتیں کرتا کرتا سنتا سنتا خود انقلابی ہو گیا، اور ظاہر یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا انقلابی ہو گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کی ایف آئی اے انہیں ٹارچر کرے، ان سے موبائل اور ان سے پاسورڈ مانگے، ان سے سورسز مانگے، تو سورسز وہ ظاہر کبھی نہیں بتائیں گے، نہ انہیں بتانا چاہیے، لیکن ان کو میرا خیال ہے مینٹل ریسٹ جو ہے نا، مینٹل پیس وہ دینا چاہیے۔ اور ایک تو وہ اتنا جذباتی ہے کہ اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی اب خود کو انقلاب کی راہ پر لے چلے ہیں۔ لگتا ہے کہ عمران ریاض نے بہت سے صحافیوں کو امپریس کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کی بغاوت کرو، اس طرح کی باتیں کرو تو پھر بڑی پاپولیرٹی ملتی ہے۔
تو اب پی ٹی آئی انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا رہی ہے. یعنی پی ٹی آئی والے جو اس سے پہلے اسد طور کو ہمیشہ برا بھلا کہتے تھے اور اسد طور انہیں 50 کہہ کر ان کی بینڈ بجایا کرتے تھے، اب دونوں شیر و شکر ہو چکے ہیں کہ دونوں کے مفادات ایک ہو گئے. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو یا تو اسد طور کا مزید 3 روز کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا ہے اور مزید ایف آئی اے کی حراست میں انہیں دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ان کے جو خیالات ہیں یا جو افکار ہیں وہ ظاہر ایک عام پاکستانی کے افکار اور خیالات ہیں، اور ان سے زیادہ مہلک باتیں کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. تو اسد طور کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جذباتی تقریر بھی کی، کچھ شعر بھی پڑھے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ صحافی بہت ہی مشکل ہے ان کا صحافت کی دنیا میں واپس آنا، کیونکہ وہ انقلاب کی راہ پر چل نکلے ہیں. اسد کیا کہنا چاہوں مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی. میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. یہ پاکستان کے طاقتور لوگ جان لیں، یہ جو مرضی جس طرح کے مرضی پریولیج و خدمات قائم کرنا چاہتے ہیں کریں. میں جرنلسٹ ہوں، اسد علی طور از نو باڈی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا کردار کو بہت خیال